नाज़रीन, सिंध पुलिस में जो है वो तब्दीलियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सद्दाम खासखेली को बिलआखिर नौशहर फेरोज का डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। इत्तला ये भी मिली है कि ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर को भी तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इनकी जगह कौन खुश नसीब जो है वो ईस्ट जोन के नए जो है वो जोनल DIG बनने जा रहे हैं, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में जो है वो हैदराबाद के ट्रैफिक SSP के जो नित नए शानदार तारीख साज कारनामे जो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं पिछले दिनों, उस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और कुछ आपस की बातें और कुछ कमेंट्स पर भी जो है मैं अपने जवाब आज देना पसंद करूंगा। चलते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस में जो है वो तब्दीलियों का जो है वो मौसम शुरू हो गया है। सद्दाम खासखेली SP को जो है नौशहर फेरोज का डिस्ट्रिक्ट SSP तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप ये ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं। कयूम पताफी जो है पहले डिस्ट्रिक्ट SSP नौशहर फेरोज थे, वो 38 रोज की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। उनके जाने के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट नौशहर फेरोज खाली हुआ था। इनकी लॉटरी निकल आई और जो है खुद थरपारकर की जो खातून SSP है जायदा परवीन के बरादर निस्बती यानी कि सदाम खासखेली की लॉटरी निकल आई और उन्हें जो है फिर नौशहर फेरोज का SSP मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि इससे कबल जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां पर जो है वो टास्क फोर्स ने छापे मारे थे और उनके खिलाफ एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट भिजवाई थी कि ये तमाम ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जो है वो SSP की मुबैना मिलीभगत से चल रहे हैं। उन रिपोर्टों से ख़ुद को बचाने के लिए जो है कहते हैं सदाम खासखेली जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब चले गए थे। बाद अज़ां वापसी में जो है वो उन्हें अब यहाँ जो है उनकी पोस्टिंग कर दी नौशहर फेरोज में। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। अब इस जोन का नया DIG कौन बनने जा रहा है? हमराज राय ने जो एक उड़ती उड़ाती जो एक गपशप वाली खबर तो नहीं है, लेकिन पुलिस के बहुत ही काबिल एतमाद ज़राए जो है ये इतलाआत दे रहे हैं कि लड़काना के DIG मजहर नवाज शेख जो है वो उन्हें गालिबन जो है वो ईस्ट जोन का नया DIG बनाया जा रहा है। यानी कि मुक़द्दस हैदर के दिन गिने जा चुके हैं उंगलियों में और उन्हें जो है अब खुद कोई भी नहीं बचा सकेगा और उनकी यहाँ से अब तब्दीली यकीनी हो गई, क्योंकि वो 19 के हैं, 20 में प्रमोट नहीं हो सके। उसूलन कायदा कानून के मुताबिक जो है वो DIG की पोस्ट को इंजॉय नहीं कर सकते और न ही वो अब यूनिफॉर्म DIG का जो है वो ज़ेबतन करने के जो है वो मजाज हैं। यही वजह है कि अब खुद उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि उन्हें जो है वो साइट पोस्टिंग दी जाए। कोशिश उन्होंने की थी FIA में जाने के लिए, लेकिन वहाँ जैन शेख का तो हो गया आज, लेकिन उनका ना हो सका क्योंकि वो 19 ग्रेड के हैं। अब उन्हें जो है कहा जाता है कि वो कराची रेंज में जो है वो DIG एडमिन इमरान याकूब की जगह पर जो है वो उनकी पोस्टिंग होने जा रही है। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद रहेगा। यानी कि मजहर नवाज शेख का जो है वो हतमी फैसला कर लिया गया है कि 1-2-3 रोज में जो है वो उनकी पोस्टिंग जो है वो ईस्ट जोन के DIG की हैसियत से कर दी जाएगी। इसी तरीके से तारिक रजाक धारेजो जो है वो उनका फाइनल हो गया है हैदराबाद के DIG की हैसियत से पोस्टिंग के लिए। अब लड़काना में क्या पीर मोहम्मद शाह जा रहे हैं या फिर इरफान बिलोच या फिर कोई और, ये वक्त पर जो है इसका फैसला हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुक़द्दस हैदर चले जाते हैं ईस्ट जोन से तो जो उनके बाराती हैं वहाँ पर इस वक्त SHOs और SDPOs की पोस्ट पर उनका क्या बनेगा। कहा यह जाता है कि जिस तरीके से जो है जहाज
کے ڈوبنے سے پہلے اس پر سوار چوہے جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے مقدس حیدر کی تبدیلی سے پہلے ان کے بعض خاص قسم کے جو چمچے ہیں نا، ان کا ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا، یعنی بارات ساتھ ہی میں ان کی موو ہوگی۔ سب سے پہلا جو اس میں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ خود اور اکرم آرائی جو ہیں وہ سر فہرست ہوں گے، چونکہ وہ کاروباری پارٹنر بھی ہیں، وہ پرسنل سٹاف آفیسر بھی ہیں، وہ پی آر او بھی ہیں، وہ ریڈر بھی ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، وہ اے ٹی ایم کارڈ بھی ہیں، اے ٹی ایم مشین بھی ہیں، سب کچھ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ خاص الخاص ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے میمن گوڑ تھانے کا چارج چھوڑیں گے، باقی کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن وہ تو سب سے پہلے ہی اوڑن چو ہو جائیں گے، اور خود انہوں نے ہی اپنے قریبی رفقا سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یعنی کہ اب وہ بھی اپنے باس کی طرح سے جو ہے وہ منتھلی یا ویکلی پہ نہیں، بلکہ اب تو وہ گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ پیسے وصول کرنے کا انہوں نے کہتے ہیں کہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تصویر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ ہے مسٹر اکرم آرائی جس کے بارے میں یہ ساری گفتگو کر رہا تھا۔ اب یہ تصویر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جناب ڈی ایس پی موصوف ہیں ارشد جنجوعہ، یہ ہیں اس وقت کورنگی سب ڈویژن کے ایس ٹی پی او۔ ان کے بارے میں خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع نے جو ایک اڑتی اڑاتی رپورٹ جو بھجوائی ہے، مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ ارشد جنجوعہ ڈی ایس پی کورنگی جو ہے مقدس حیدر کا یہ بھی پارٹنر ہے، کاروباری شراکت دار ہے، اسٹیٹ کا کام مل کر ڈیفینس میں کرتے ہیں، ڈی ایچ اے میں یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اپنے باس کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں۔ 1990 میں جو ہے یہ مسٹر ارشد جنجوعہ جو ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوئے تھے، اور 2014 سے اب تک یعنی کہ 7 8 9 سالوں میں کہتے ہیں کہ 70 مبینہ طور پر 70 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیدادیں انہوں نے خرید لی ہیں۔ پتہ نہیں یہ ان کے کاروبار کا کرشمہ ہے کہ ریئل کا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں انہیں اتنا منافع ہوا کہ ان 11 برسوں میں جو ہے وہ 70 کروڑ روپے مالیت کے پراپرٹی کے مالک وہ بھی بلا شرکت غیر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہیں مسٹر ارشد جنجوعہ جن کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ کہا جاتا ہے کہ 1990 میں ان کے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ یعنی بہت ہی پرانی قسم کی ہونڈا 70 ہوا کرتی تھی، وہ ہونڈا 70 جو کبھی نہیں رکتی، یعنی اتنا کم پیٹرول کھاتی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ موصوف کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ پوری پیمنٹ کر کے خرید سکتے تھے، وہ مبینہ طور پر غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی انہوں نے قسطوں میں خریدی تھی، اور اس کی باضابطہ قسط یہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آج کہتے ہیں موصوف جو ہے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں 400 گز کے زیادہ نہیں، صرف 2 بنگلوں اور 2 کرولا جو گاڑیاں ہیں مبینہ طور پر 45 لاکھ روپے مالیت کی، اور ڈیفینس میں کراچی میں جو ہے مہنگے اپارٹمنٹ میں ان کی رہائش ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نیول بیس میں ان کا ایک سرکاری کوارٹر بھی ہے، جس کی سرکاری کوارٹر میں ہے۔ اچھا، اب کروڑ روپے کی یہ ان کی پراپرٹی ہے صرف جس میں ان کی رہائش ہے ڈیفینس کے اندر۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کھل کے کہ یہ رقم کہاں سے آئی، ظاہر ہے پولیس افسر ہیں، پولیس کے ذریعے آئی ہوگی، اوپر کی آمدنی یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یا پھر یہ جو بزنس کرتے ہیں، پولیس والا تو بزنس بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ اتنی بڑی رقم آئی ہے کہ یہ آج جو ہے وہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کھیل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ باس کے جانے کے بعد ان کا کاروبار بھی
ٹھپ پڑ جائے گا اور انہیں بھی جو ہے پھر یہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے اس وقت ان کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، ان کے اور دوسرے جو ان کے ایس ایچ او جو مقدس حیدر کے لگے ہوئے ہیں اکرم آرائی کے ٹینڈر کے ذریعے، وہ سب کے پھر برے دن شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ کرنگی کے ایس ایس پی کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ حسن سردار نیازی جو ملیر والے ہیں ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، یا پھر ایسٹ کے ایس ایس پی جو ہے زبیر نذیر شیخ کے، سب کے سب جو ہے وہ اندر سے تو تاؤ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ پی کے بیٹھے ہوئے کہ جس دن مقدس حیدر کا سایہ ان کے سر سے گیا، اس دن سے ان کی دو دہاری تلواریں جو ہیں خود سب سے پہلے مقدس حیدر کے ان لاڈلے ایسے چوز پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور کتنے ان میں سسپینڈ ہوتے ہیں، کتنے ریوارڈ ہوتے ہیں، اور کتنے جو ہے گھر بھجوائے جاتے ہیں، وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اب سورج جو ہے وہ مقدس حیدر کا کہتے ہیں کہ غروب ہونے جا رہا ہے۔ اب جلال جو ہے ملک فاروق جلال، وہ بھی انہیں جو ہے اب نہیں بچا پائیں گے۔ کچھ اس قسم کی خوفناک قسم کی خبریں اس وقت آ رہی، کیونکہ وہاں مظہر نواز شریف جو ہے وہ اڑنے کے لیے اس وقت بےتاب، بے چین، بے قرار ہیں۔ کسی وقت جو ہے وہ ان کی فلائٹ جو ہے وہ ایسٹ زون میں اترنے جا رہی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری وسائل، ان چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا کھلی فضا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آج کا میرا پروگرام جو ہے نہ تو اس حوالات کے اندر سے ہے، نہ ہی حوالات کے باہر سے، بلکہ کھلی فضا میں ہے۔ اس وقت میرے پاس ایک گلاس میں جو ہے میں سافٹ ڈرنک پی رہا تھا، یعنی کوک تھی اس کے اندر یا اسپرائٹ تھی، وہ پی رہا تھا، لیکن تاثر اس کا بہت ہی غلط کیا۔ دیکھنے والے جو ہے میرے ناقدین وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ذوق فرما رہا ہوں، میں کوئی مینوشی کر رہا ہوں، میں کوئی دیوتاؤں کا جلبان پی رہا ہوں، یا میں کوئی شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں۔ حیدرآباد رینج کے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے مجھے فون کیا۔ اب جب کیا تو مجھے کہنے بھی کہ آپ تو ماشاءاللہ کیا نوش فرما رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ میں کیا نوش فرما رہا تھا؟ میں تو سمجھا کہ یہ آپ جو ہے وہ ریڈ لیبل تھا، یا بلیک لیبل تھا، یا پھر بلو لیبل تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اب کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو خوشبو جو آ رہی تھی وہ بلو لیبل کی آ رہی تھی۔ اب یقین جانیے یہ سٹنگ ڈسٹرکٹ ایس پی کی بات کر رہا ہوں، ایس ایس پی کی، جو جس وقت مجھ سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون پر، اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ اس وقت ڈرنک ہے، نشے میں ہے، اور پیچھے سے کچھ خواتین کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ لگ یہ رہا تھا کسی وہ رنگین محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود جو ہے وہ شیرنی کا دودھ پی کر جو ہے وہ بڑے جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہے ٹیلی فون پر مجھ سے بات کر رہے تھے، اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہوش میں رہنے یا مدوش ہونے کا، کہ انہیں ویڈیو میں دیکھنے کے بعد انہیں یہ بو محسوس ہوئی، خوشبو آئی کہ میں جو ہے کون سی وسکی پی رہا ہوں۔ اللہ، اول تو میں وسکی پی نہیں رہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نے چھوڑ دی ہے، نہیں بہت 20 سال ہو گئے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ میں وسکی پی رہا ہوں، نہ صرف وسکی بلکہ وسکی بھی کون سی انہوں نے بتائی، اس لیے کہ انہیں خوشبو آ رہی تھی پروگرام کو دیکھنے کے دوران ہی۔ پتہ نہیں پروگرام سے خوشبو کیسے ان پولیس والوں کو آتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بلو لیبل پی رہے تھے۔ بہت عرصہ پہلے کی مجھے بات ہے، یہ پولیس والے جب شراب پی لیتے ہیں نا تو اس وقت یہ پوری جو ہے یہ اس وقت فضاؤں میں جو ہے یہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا راجہ غوث، اس وقت انسپکٹر تھے، بعد میں میرا خالی ڈی ایس پی بن گئے۔ یہ صدر پولیس لائن میں ان کی رہائش تھی۔ ایک دن میں گیا ان سے ملنے کے لیے، رات 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہوگا، تو گاڑی اس کی باہر کھڑی ہے، مجھے پتہ ہے گھر کے اندر ہے، اور میں نے پہلے ان کا موبائل ملایا تو موبائل بند تھا۔ گھر کے فون پر بھی میں نے ملایا تو بات ہوئی، میں نے کہا بھی کیا حال ہے، یہ ہے، میں نے کہا میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا کہ شاید یہ دروازہ کھول کے مجھے ویلکم کریں گے، تو کہیں گے او ہو یار آپ نے تو آپ بڑے غلط ٹائم پر آئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتا میرا تو بھانجا آ رہا ہے، میں ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں ان کو لینے کے لیے۔ اب اچھا وہ بھی اس وقت نشے میں تھے۔ اب یقین کریں کہ گھر کے ٹیلی فون پر مجھ سے بات کر، وہ شراب میں اتنے دھت تھے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ کس ٹیلی فون پر مجھ سے بات کریں۔ وہ سمجھے کہ یہ موبائل فون ہے، تو وہ جو جھوٹ بول رہے تھے وہ جھوٹ جو ہے موبائل فون سے کور ہو جائے گا، اور میرا جھوٹ ثابت نہیں ہوگا، میرا جھوٹ مطلب ثابت ہو جائے گا کہ واقعی میں جو ہوں ایئرپورٹ پر ہوں، میرا جھوٹ سچ بن جائے گا۔ لیکن
کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. جب مجھے پتا ہے کہ یار میں نے گھر کے فون پر کیا تو گھر کا فون وہ سر پر اٹھا کر جو ہے ایئرپورٹ تو نہیں جا سکتا ہے. اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی. یہی حال ایک اور وہاں پر اس دور کے ڈی ایس پی مرزا مجید ہوا کرتے تھے. اس کو جب بھی فون کرو تو وہ تھانے پر موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں تھانے بیٹھے ہوئے، لیکن موبائل پہ بات کرو تو وہ کہیں جی میں تو اسلام آباد ہوں، میں لاہور ہوں فلاں. یعنی کہ جھوٹ بولنے کے یہ ماسٹر ہوا کرتے تھے. اور شراب پی کر، کہتے ہیں شراب پی کر انسان جو ہے سچ بولتا ہے. لیکن پتہ نہیں پاکستان میں کس نسل کی کس قسم کی شراب آ گئی ہے کہ شراب پی کر بھی جو ہے اب پولیس کے یہ بڑے افسران انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولنے سے ذرا بھی نہیں شرماتے. یہ تو خیر برسبیل تذکرہ مجھے وضاحت کرنی پڑی اپنے ناقدین کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. دوسرا ایک خاتون پی ایس پی افسر کا جو ہے میسج مجھے آیا تھا کہ یہ آپ 2-3 روز سے جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں لگاتار دیکھ رہے ہوں، آپ خواتین پولیس والیوں کے خلاف تو ہاتھ دھو کے پڑ گئے. کبھی تو آپ لیسبین کا ذکر کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں، ہم خواتین پولیس والوں کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے، اور کبھی یہ آپ نے شادیوں کا چکر چلا دیا ہے. شادی کرنا کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے؟ اگر کوئی لیڈی کانسٹیبل نے کسی ڈی آئی جی سے یا کسی ایس پی سے یا کسی انسپکٹر سے شادی کری تو کون سا اس نے گناہ کر لیا؟ کوئی خدا نخواستہ منہ تو نہیں کالا کر رہی ہے، وہ ایک شرعی فعل کر رہی، تو آپ کو تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ نے اپنے پروگرام میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ جرم یا گناہ کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے لیسبین کا تو ذکر کر دیا، لیکن آپ کو جب معلوم ہے کہ سندھ پولیس میں کتنے گریڈ 19 20 اور 21 کے ایسے افسران ہیں جو کہ گے ہیں، اور آپ کو جب معلوم ہے تو آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں پروگرام کرتے ہیں؟ آپ آخر مرد ہونا، مرد ہو کر آپ مرد ذات کی جو ہے وہ آپ حمایت کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو، ان کی خامیوں کو، ان کے گناہوں کو ڈھانپتے ہیں، اور ان کی جو مخالف جنس ہے یعنی خواتین کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو برائیاں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ آپ رائی کا پہاڑ بنانے سے گریز نہیں کرتے. اب یہ جو بھی خاتون ہے، میں نام تو جانتا ہوں لیکن اب میں نہیں نام مینشن کروں گا پروگرام میں. ان کی جو یہ گفتگو ہے، جو انہوں نے تحریر کی، جو میسج مجھے بھجوایا ہے، یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے. یہ جو گے پولیس افسران ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے تو 21 تک کا، اس میں 22 گریڈ کے بھی ہیں، سندھ پولیس سے تعلق ان کا ہے، میں جانتا ہوں ان کو. گے ہیں، کچھ اس سے پہلے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، وہ بھی گے تھے. ریکارڈ پر بھی یہ بات آ چکی. میں اس پر کسی دن جو ہے وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں اس پر پروگرام کروں گا. لیسبین کا جو میں نے ذکر کیا تھا وہ ایک خاتون ایس ایچ او تھی، انہیں جو ہے ان کے کیے کی سزا مل گئی، انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کی انکوائری جو ہے وہ ایس پی کلفٹن احمد چودھری کر رہے ہیں، اور امید یہ کہ وہ ان کی رپورٹ کے انکوائری کے نتیجے میں وہ ڈسمس فرام سروس کر دی جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ دوسرا شادیوں کو جو میں نے ذکر کیا تھا، شادیوں میں نے خواتین کو، لیڈی سرچر کو، لیڈی کانسٹیبلوں کو میں نے مطلب ہے کہ ان کی کوئی میں نے حد تک نہیں کی تھی، یا ان پر میں نے کوئی تنقید نہیں. تنقید میں نے کی تھی صرف مرد پولیس افسروں پر، ڈی آئی جیز پر، کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جو اسٹاف ہیں، جو پولیس والیاں ہیں، ان کو بھی وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں. مرد پولیس والے جو بیچارے اردلی ہیں، گن مین ہیں، انہیں تو وہ مزارے سمجھتے ہیں، لیکن اب جو لیڈی پولیس والیاں ہیں، جو چاہے کانسٹیبل ہو، ہیڈ کانسٹیبل ہو یا اسسٹنٹ سب انسپکٹر، ان سب کو وہ جو ہے وہ اپنے مال غنیمت سمجھتے ہیں. جس طریقے سے وہ پسٹل، ریوالور کو اور گاڑیوں کو مس یوز کرتے ہیں، اس طریقے سے نعوذ باللہ وہ ان پولیس والیوں کو بھی جو ہے مس یوز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بظاہر تو ان سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، انہیں اپنی منکوحہ اپنی نکاح میں لے لیا ہے، لیکن کب تک یہ ان کی نکاح میں رہے گی؟ جب دل بھر جائے گا تو اٹھا کے پھینک دیں گے، ختم. ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ کانسٹیبل ہیں، وہ ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے ذرا اینکی پینکی کی، اٹھا کے ڈسمس کر دیں گے. اب کیا کرو گے آپ؟ اتنی بڑی کمزوریاں، یعنی کہ پولیس والیاں ہو کر اگر وہ ڈی آئی جی سے انہوں نے شادیاں کر لی، تو پھر تو ان میں اتنا گرس ہونا چاہیے کہ وہ ان کے دلوں کی حقیقتاً جو ہے وہ ملکہ بن کر ان پر راج کرے، تب تو بات بنتی ہے. لیکن اگر وہ بیویاں بن کر بھی ان کی کنیز ہی رہی اور ان کے اشاروں پر ناچتی رہی، تو پھر جو ہے وہ یوں سمجھو کہ وہ چند دنوں کی ہی مہمان ہے. یعنی مہندی کا رنگ اترتے ہی جو ہے وہ ان کا بخار بھی جو ہے وہ جو ان پر ایک خمار جو ہے ان ڈی آئی جیز پر سوار زونوں پر، وہ خمار بھی اسی طریقے سے اتر جائے گا. تو لہٰذا اس میں انہیں
محتاط اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ تھا وہ حیدرآباد پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ حیدرآباد کا جو یہ ایس پی ٹریفک ہیں، انہوں نے تو کتنا انی مچائی ہوئی ہے۔ انگریز ریٹائرمنٹ سے پہلے کسی بھی ایس پی، ڈی ایس پی تو کجا کسی سب انسپکٹر کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ فیلڈ میں نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب جانے والا ہے، موم بتی بجھنے والی ہے، تو اسے کسی کنارے پہ رکھ دو ورنہ دھماکہ ہوگا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب ریٹائرڈ ہونے جاتے ہیں تو پھر ان کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی 25-30 سال کی سروس میں جتنا انہوں نے نہیں کمایا ہوتا ہے وہ 25-30 ہفتوں میں یا 25-30 دنوں میں جو ہے وہ مار کے سر کرنے کی کوششیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ موصوف جو ہیں یہ بھی کچھ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ ان کی اور ان کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ میں ایک ٹکراؤ کی پوزیشن ہے کہ مالی مفادات کا ایک ٹکراؤ چل پڑا ہے۔ یہ کہنا ہے خود حیدرآباد سے ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہے انیل رنگون والا کی رپورٹ ہے۔ انیل رنگون والا نے جو یہ لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی ہے، یہ آپ اسکرین پر جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب مسٹر فہیم۔ یہ فہیم جو ہے یہ اکاؤنٹنٹ ہے، 3-4 بار یہ پہلے بھی سسپینڈ ہو چکے ہیں، ڈسمس ہوتے بچے ہیں۔ خود ساجد عامر صدرزئی نے سسپینڈ کر چکے ہیں۔ یہ ساجد عامر صدرزئی کے ڈسے ہوئے ہیں لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، یعنی کہ یہ اتنے بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں کہ یہ ایس ایس پیز کو یا ڈی آئی جیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کھانے کے طریقے کیسے ہیں، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو آپ کھاؤ گے بھی اور آپ کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں بنے گا۔ یعنی یہ تمام چور راستے جو ہے یہ مسٹر فہیم جو ہے یہ اس سے قبل جو پہلے جو ایس ایس پی تھے ٹریفک کے ان سب کو بتاتے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ انیل رنگون والے نے کو جو ہے سابقہ ایس پی جتنے بھی گزرے ہیں ٹریفک ایس پی حیدرآباد کے 2-4-5 سے جو ان کی گفتگو ہوئی انہوں نے جو بتائی ہیں باتیں اس موجودہ ایس پی ٹریفک حیدرآباد اورنگزیب عباسی کی کرتوتوں سے متعلق وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسٹر علی حسن سولنگی، یہ بھی دائی ہے ٹریفک پولیس حیدرآباد کی، دائی ہے۔ پچھلے 15-18-20 سالوں سے انہیں بھی اس جگہ سے بڑے آندھی طوفان آئے، کسی نے ٹس سے مس نہیں کیا، کتنے ایس پی چلے گئے، کوئی ان کو اپنی جگہ سے نہیں لا سکتا۔ یہ بظاہر تو یہ ریکارڈ کیپر ہیں لطیف آباد سیکشن کے، یہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں علی حسن سولنگی۔ ان کے ساتھ جو دوسری آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسٹر احمد شیخ، یہ کانسٹیبل ہیں احمد شیخ۔ اچھا نہیں، یہ دوسرا جو ہے یہ سوری احمد شیخ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ احمد شیخ ہیں، اور احمد شیخ جو ہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے یہ ڈی ایس پی لطیف آباد کے ساتھ ان کی پوسٹنگ ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے ڈیفیکٹیو ایس پی ٹریفک حیدرآباد ہیں، ان کے لیے یہ کلیکشن کرتے ہیں سارا دن۔ اب 3 کماپوت ٹریفک سیکشن ہیں حیدرآباد کے، سائٹ، بلدیہ، لطیف آباد۔ ان تمام تینوں میں جو ہے انہوں نے ڈمی سیکشن افسروں کی پوسٹنگ کی، یہ ڈمی انہی کے کہنے پر علی حسن سولنگی اور احمد شیخ کے کہنے پر ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے، اور اصل میں جو ہے وہ کام ان سے بتہ یہ وصول کرتے ہیں۔ 10-15 کروڑ روپیہ ماہانہ بتہ جو ہے وہ مل رہا ہے ایس پی حیدرآباد ٹریفک پولیس جو ہے وہ انہیں مل رہا ہے، اورنگزیب عباسی کو، جو کہ قتل کیس میں جیل جا چکے ہیں، ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں، اور اے ڈی خواجہ کے بہت ہی لاڈلے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں، ہاتھ کے چھالے ہیں۔ اب یہ جو احمد شیخ ہے نا، یہ تصویر آپ لوگ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا آپ لوگوں کو، یہ تصویر آپ لوگ دیکھیں، یہ ڈی ایس پی جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ اب میں ان کا کیا بار بار نام آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نے اس وقت بھی دبے لفظوں میں ایک بات کی تھی کہ کون کس پر اس وقت احسان کر رہا ہے۔
کون اس پر اس وقت احسان کر رہا ہے یا کون کس کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب، مجھے معلوم ہے پوری کہانی۔ یہ جو کانسٹیبل ہے احمد شیخ، یہ واقعی آپ کا جانثار ہے، آپ کا وفادار ہے، آپ کا نام لیوا ہے۔ یہ آپ کے لیے اس وقت بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، ایک ایسی قربانی کہ جس کی نظیر جو ہے سندھ پولیس میں کم از کم مجھے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملی، لیکن کسی اور کو ملی ہوگی۔ یعنی اب میں دبے لفظوں میں کہوں گا، میں اشارے کے نوعی میں بات کروں گا، اس لیے کہ وہ پروگرام کا مقصد کسی کی رسوائی، کسی کی بدنامی، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ یعنی میں نے ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اکاؤنٹ میں نے کھولا ہے، لیکن اس میں ٹرانزیکشن کسی اور کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اپنا ریکارڈ اچھا کرنے کے لیے لوگ اکثر بیرون ملک جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اپنا بینک اسٹیٹمنٹ لاؤ۔ تو بینک اکاؤنٹ تو میں نے اے نے کھول دیا، لیکن بی جو ہے وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بی کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ پیسے اس میں ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، تو اس میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ لاکھوں کی بن چکی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اصل واقعے کو سمجھانے کے لیے، جو کہ میں کھل کے کہہ نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے۔ تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ تو یہ کانسٹیبل ہے احمد شیخ، لیکن اس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ پہلے روز کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، پھر ہفتے میں 2 دن، پھر ہفتے میں 1 دن، اور پھر مہینے میں 2 یا 3 دن، 4 دن جو ہے وہ ٹرانزیکشن بدستور ہو رہی ہے۔ بیلنس بہت اچھا ہے اس وقت ماشاءاللہ۔ بیلنس ہی کا نتیجہ ہے کہ جس قسم کی پوسٹنگ جو ہے وہ احمد شیخ چاہتا ہے، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ مذکورہ جو ڈی ایس پی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں اور کھل کے بات نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ریپیئرنگ اسٹیشنری مشینیں اور فیول کے مد میں جو ہے یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، یہ فہیم جو ہے وہ اس میں کروڑوں کا جو ہے وہ ہیر پیر اس وقت کر رہا ہے، کما کے دے رہا ہے اپنے باس کو، یعنی اورنگزیب عباسی کو۔ اب یہ 3 کا ٹولہ ہے، یہ ٹرائی کا ہے، بلکہ 4 ہیں، ٹرائی کا نہیں ہے، اس میں احمد عباس بھی ہے۔ احمد عباس جو ہے وہ اس وقت ایس پی کا ریڈر بنا ہوا ہے۔ یہ احمد عباس جو ہے یہ وہی ہے جو کبھی ڈسمس بھی ہو چکا تھا، 11 12 15 پولیس والوں کو ویزے پہ انہوں نے چھوڑا تھا۔ ان کے چھوڑے ہوئے ویزے والے تو بیچارے آج تک ڈسمس ہیں، جنہوں نے یہ جرم کروایا، یعنی یہی احمد عباس وہ بحال ہو کے دوبارہ سے وہی ہیرا پیری ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے سیاسی پناہ اس وقت لے رکھی ہے۔ کہاں پر؟ یہ ایس پی ٹریفک حیدرآباد کے دفتر میں ان کا ریڈر بنا۔ اس وقت ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ احسان جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کو آگے پیچھے انہوں نے کر دیا ہے، اور احسان کا کام بھی جو ہے یہ اب ٹرائی کا جو ہے یہ 3 4 جو میں نے پہلے کہیں، احمد عباس، احمد شیخ، علی حسن سولنگی اور جو ہے وہ فہیم، یہ سارے مل کے جو ہے یہ اس وقت ان کا یہ ایک گورکھدندہ حیدرآباد ٹریفک پولیس میں چل رہا ہے۔ نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی انہیں ٹوکنے والا ہے۔ اور خود یہ جو ایس پی ہے وہ تو اتنا خطرناک ہے اورنگزیب عباسی کہ وہ تو اپنے ڈی آئی جی یعنی کہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ یعنی کہ میں پھر بات کروں گا علینا راجپڑ کی، ایک ہی واحد سندھ پولیس کی ایسی خاتون پی ایس پی افسر ہے جس کی ایمانداری، جس کی دیانتداری، جس کی اصول پرستی، جس کی جرات مندی، جس کی بہادری کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بہت ہی نپے تلے انداز میں گفتگو کرتی ہے اور بہت ہی اچھی انکوائریاں کرتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے افسروں کو، وہ افسران جو کہ حرام خور ہیں، انہیں ہمیشہ علینا راجپڑ سے شکایت رہتی ہے، کیونکہ وہ ان کے کام میں جو ہے وہ کباب میں ایک طریقے سے ہڈی بن جاتی ہے۔ اب یہ تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ علینا راجپڑ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اب یہ اس پر میں نام پھر نہیں لوں گا، اس پر میں پچھلے دنوں پروگرام بڑے ڈیٹیل سے کر چکا ہوں۔ یہ ایک ایسا
ڈسمس پولیس والا ہے کہ یہ اگر اسے ڈسمس پولیس کانسٹیبل نہ کہو، یہ تو ڈیفیکٹو ایس ایس پی ہے حیدرآباد کے ساجد احمد حسین، اور یہ ڈیفیکٹو ڈی آئی جی حیدرآباد ہے. یہ 4 5 6 تھانوں کو اس وقت اکٹھے کنٹرول کرے. وہاں تمام ایس ایچ او ان کے اپنے ہیں، ان کے لگائے ہوئے ہیں، ان کے مورے ہیں، ان کے ڈمی ہیں، ان کی ڈھال ہے. وہاں کا اصل جو انداتا ہے، وہاں کا اصل جو ڈان ہے، وہ یہی بندہ ہے جو اس وقت علینا راجپڑ کے ساتھ کھڑا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علینا راجپڑ کو نہیں پتا کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، جن بغل میں، وہ کتنے کالے کرتوتوں کا مالک ہے. لیکن اس میں علینا راجپڑ کا بھی کیا قصور ہے؟ ان کا باس جب کھڑا ہے، باس کے کہنے پر ہی خود علینا راجپڑ بھی کھڑی ہیں، اور ایک ڈسمس کانسٹیبل ان کے ساتھ کس طریقے سے چوڑا ہو کے کھڑا ہے. یعنی کہ وہ ایک طریقے سے علینا راجپڑ کو بھی اپنی سبارڈینیٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے اس وقت خیال کرے. تصویر کچھ یہی کہہ رہی ہے. تو یہ تھی آج کا پروگرام. خبریں اور بہت ساری ہے، لیکن پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خبریں، ایک اور ڈسٹرکٹ ایس پی کی بھی خبر آئی ہے شادی کی، اس کی ذرا معلومات جو ہے وہ ہمارا نمائندہ خصوصی اکٹھی کر رہا ہے. اس پر جو ہے 1-2 دن میں جو ہے میں بہت ہی ڈیٹیل سے جو ہے وہ پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگر میرے پروگراموں سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی جو ہے کسی کی کردار کشی ہوتی ہے، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا موقف بھی جو ہے وہ من و ان پروگرام میں شامل کیا جائے، تو یہ میرا رابطے کا نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے 4168573283 4168573283. اور ای میل ایڈریس جو ہمارا ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.